रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कुरान का बैकग्राउंड, रिवील कैसे पहुंचा हमें, ये सब इंशाल्लाह हम आपको आज कुरान के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। मैंने इसको पॉइंट वाइज में किया है ताकि समझाने के लिए मुझे आसानी हो। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 में मैंने रखा है कुरान किस लिए आया हमारे, अल्लाह ने कुरान हमें किस लिए भेजा। तो पता चलता है अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हमने कुरान को या तो नबी को किस लिए भेजा है। हमने कुरान को और नबी को इसलिए भेजा है कि वो लोगों को पास जाए और उनको मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, लोगों को खुशखबरी दे जन्नत के बारे में और आगाह करे आखिरत के। अल्लाह ताला सवाल करेगा, दुनिया में भेजा था, क्या करके आए, कैसे आए, ये सब सवाल होगा। तो नबी आते थे तो क्या करते थे, खुशखबरी देते थे, बशारत, और फिर आने वाले जो कल के दिन है आखिरत, उससे हमें आगाह करते थे। क्योंकि ये हमें दलील कुरान से ही मिलता है। अल्लाह ताला कहते अंज़ला मअहुम किताब, हमने आपको किताब इसलिए भेजा था ताकि आप लोगों को जाके ये 2 चीज़ से आपने आगाह करना है। किताब क्यों भेजा? नंबर 2, वाई सेंट बुक, किस लिए, ज़रूरी क्या है किताब हमें भेजने के लिए, क्या वाई वी नीड बुक। तो अल्लाह ताला कुरान में ही इसका आपको जवाब देते हैं, ली यहकुमु बैनन्नास फ़ीमा युख्तलिफु। जैसा कि मैंने आपको पहला हिस्ट्री में बताया था, पहले लोग, अल्लाह ताला ने सबको किताब दिया था। आप जानते हैं तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, सबको दिया था, मगर इनके ऊपर बहुत इख्तलाफ हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा, फ़िरका, बिदात, शिर्क। जब ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला कहते अब हमने आपको फ़ाइनल बुक देना है जिसमें हमने आपको सब कुछ खोल खोल के बता देना है। इसलिए अल्लाह ताला ने अब कुरान को लास्ट बुक बना के भेजा। अब नंबर 3 में मैंने रखा इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुरान को जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। तो कुरान को जानने के लिए हमें सब कुछ, पहला उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, और अल्लाह किससे मुखातिब हो रहे, ऑडियंस कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे हम जब पढ़ते हैं हम कहते हैं बनी इसराइल से बात हो रही है, मगर हमें ये जानना है कौन सा बनी इसराइल है। क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे से बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, या तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, या तो दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम से बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, या तो ईसा अलैहिस्सलाम के कौम से बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, या तो मदीना के अहले किताब से बात कर रहे, किससे बात कर रहे हैं, या तो अहले मक्का से अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे, किस से बात कर रहे, हिस्ट्री क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने ये कुरान का आयत निकाला, नाजिल किया, ये सब जानने के लिए हमें हिस्ट्री, बैकग्राउंड, कंटेंट, ऑडियंस, जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम कुरान को नहीं समझ सकेंगे। और फिर मैंने नंबर 4 में लिखा कि नबी क्या करते थे, किताब को लेके क्या करते थे। तो मैंने इसमें लिखा है यतलू अलैहिम आयाती, नबी हमें कुरान पढ़ के बताते थे। क्योंकि मैंने कहा था अल्लाह ताला ने कुरान जो है ना नबी के दिल में उतारा, ताकि आपको जैसा बता दूं पहले का किताब के साथ क्या हुआ, आपको पता है कभी किताब को जला दिया गया, कभी उसको पानी में बह गया। किताब है ना, इट्स अ मटीरियल, तो ये ख़राब होता है और उसको सेव नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब क्या कहा, हमें कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, अब हम आपके दिल में उतारेंगे ताकि ये ता क़यामत ये कोई भूल ना सकेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो क्या करते थे, यतलू अलैहिम आयात, वो तिलावत करके कुरान के आयत को उनको सुनाते थे। और जब पढ़ते थे उन्होंने
تو پھر مکہ کا صحابہ سنتے تھے، جو بھی ان کو ایمان لائے، ابو بکر سے لے کر جتنے بھی لوگ، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ خود بھی اس کو حفظ کرتے تھے، اور پھر اس کو جیسے بھی جو بھی مٹیریل ہے ان کے پاس، پیپر ہے، چمڑا ہے، وڈ ہے، جو بھی ہے، وہ سب میں جو جو آیت آتے تھے جو نبی پڑھ کے سناتے تھے وہ ان کو لکھتے تھے اور ان کو حفظ کرتے تھے، اور اسی طرح اس کا پریزرو کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ والا آیت بھی کرتے کہ انزل من بلغ، ہم نے جو بھیجا ہے آپ کو، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پہنچا دینا ہے. اور پھر اب دلیل کیا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کیسا آیا؟ آپ کو حدیث تو بہت ملے گا، مگر کیا قرآن میں کوئی دلیل ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو اس میں ضرور اللہ ہی دلیل دینا چاہیے. تو جی اگر آپ سورہ شعراء جیسا مشورہ سے آتا ہے نا، 192 سے لے کر 196 تک اگر اس کا آپ نے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پورا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ رسول کریم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو سورہ میں نے کہا تھا عاشورہ کا 192 سے لے کر 196 میں پورا قرآن دلیل دیتا ہے. کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سب سے پہلا کیا بتایا، یہ جو ہے نا آپ کے رب العالمین کے طرف سے، کون؟ جو رب ہے ان کے طرف سے بھیجا گیا یہ چیز ہے. اور کون لے کے آیا یہ کتاب؟ تو کہتے ہیں نزل بہ روح الامین. ہم نے یہ کتاب، اس کو ایک جو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، روح الامین کہہ کے بلایا. امین کا مطلب ہے نا بہت نوبل. تو ہم نے ایسے ویسے لوگوں کو نہیں چنا یہ کتاب دینے کے لیے، کیونکہ یہ کتاب بہت بڑا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ تا قیامت رہنے والا ہے. تو اس کو اللہ نے کیسا کرا کہ اس کو جب میں بھیجوں گا بھی، کوئی ایسا معزز رسول کو چنوں گا جو کہ میرے نظر میں بہت بڑا ہے. اور یہ ٹاسک کے لیے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو چنا. تو کہتے ہیں نزل بہ روح الامین، میں نے روح الامین کو یہ قرآن دے کے بھیجا. اب یہ دنیا میں کہاں پہ آئے قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی اس کا دلیل دیتا ہے علی قلبک لتکونوا من المنذرین. اے نبی، آپ کے دل میں یہ قرآن کو ہم نے ڈال دیا ہے، اس کو آپ کے دلوں میں انگریو کر دیا ہے. اور کس لیے؟ کیوں؟ قرآن آ کے کیا کرنا آپ کو؟ لِتَكُونُوا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ان کو خبردار کرے کہ کل کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا. ہاں، تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا پریپریشن کرنا چاہیے. پہلے ہی آ کے نبی نے یہ کام کیا اور بتا دیا. اور پھر یہ کون سا لینگویج میں آیا ہے قرآن؟ کیا انگلش میں آیا؟ کیا پرشین میں آیا؟ اللہ ہی اس کا جواب دیتا ہے، نہیں، بی لسان عربی مبین، عرب میں آیا، عربک لینگویج میں یہ قرآن اترا ہے. اور کیا یہ قرآن فرسٹ بک ہے اور نبی کیا ہمارا فرسٹ نبی ہے؟ تو اللہ کہتے نہیں، آدم علیہ السلام پہلا نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، لاسٹ نبی ہے. اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اے نبی، جو کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کتاب پہلی بار آپ لوگوں کو نہیں پڑھ کے بتا رہے، اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے کتاب دیا اور ایک نام بھی لیا ہے، اور وہ ہے زبور. تو اس کا مطلب ہے یہ لاسٹ بک ہے، اور اس سے پہلا میں نے بہت سارے کتاب دیے تھے. یہ جو ہے نا، میں نے آپ کو جو پڑھ کے سنایا تھا سورہ شعراء، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پورا بتا دیا ہے.
اس کے بعد تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نبی تھا؟ تو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلا ہے جب آدم علیہ السلام پہلا نبی تھا، مگر وہ سلسلہ جب چلتے گیا تو جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، تو وہاں پہ انہوں نے دعا کیا کہ یا اللہ تیرے گھر کو پاک کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ہاں، اور تیرے آیت کو پڑھ کے سنانے والے کو بھیج. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ سیم میسج جو ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ دادا نے دیے تھے، وہی میسج آ کے پڑھ کے اور اس کو عمل کر کے مکہ والے کو سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے قرآن آتے جاتا ہے، میں نے کہا تھا جیسے جیسے نازل ہوتے رہتے، صحابہ اس کو میمورائز کرتے جاتے اور پھر اس کو حفظ کرتے رہتے، اور ساتھ ساتھ نبی عمل کا بھی وہ شروع کر لیتے، جیسا نماز پڑھنا ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کس طرح حج کرنا ہے، یہ سب چیز ان کو بتاتے جاتے. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمل بھی کر کے بتاتے تھے. تو یہ آلریڈی سٹارٹ ہو گیا تھا مکہ ہی سے، جب قرآن نازل ہونے شروع ہو گئے تھے. اب یہ میں نے بتایا تھا کہ اب یہ پوائنٹ ہے کہ یہ آج تلک ہمارے پاس معجزہ کے شکل میں کس طرح یہ لاسٹ کرا، ابھی تلک لاسٹ ہے یہ قرآن. اٹ لاسٹڈ ٹل ٹوڈے اینڈ اٹ ول لاسٹ ٹل قیامت. تو کیسا ہوا؟ کیونکہ صحابہ نے اس کو اپنے دل پہ اتار دیا. جیسے نبی کے دل پہ اللہ نے یہ اتارا تھا، اسی طرح صحابہ نے اس کو اپنے دل پہ اتار کے حفظ کیا تھا. تو اسی لیے کیوں یہ قرآن آج تلک لاسٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے قرآن کو، نعوذ باللہ، آپ کوئی بھی اس کو جلا دے، اس کو پانی میں ڈبا دے، مگر آپ کو پتہ ہے نا، پھر سے حافظ اٹھے گا اور پھر 2-3 دن میں قرآن کو سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک ٹھیک اسی طرح جو اللہ نے ریویل کیا تھا، اس کو وہ واپس اسی طرح لے کے آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب پہلے کے زمانہ میں جب بہت سارے کتاب قرآن کو ان لوگ نے ڈسٹروائے کر دیا تھا، پہلے کے زمانہ میں جو ہمارے دشمن ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حافظ قرآن تا قیامت ہوگا اور وہ قرآن کو پھر سے اسی طرح واپس لے کے آئے گا. تو اسی لیے میں نے کہا تھا یہ قرآن قیامت تلک یہ لاسٹ ہوگا. اب کوشچن یہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ، کیا یہ ایک ساتھ اترا ہے قرآن؟ کیونکہ سب لوگ بولتے ہیں ایک ساتھ اترا، لیلۃ القدر پہ اترا ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو سورہ فرقان آیت نمبر 32، کوشچن یہ تھا کہ کیا قرآن سب ایک ساتھ اترا؟ تو فرقان میں 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ سے خطاب ہو کے کہتے ہیں، مکہ والے کہتے تھے، نبی سے کہتے تھے، کیوں ایک قرآن ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے؟ اگر آپ اس کو عربی میں جا کے پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، ہم یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کریں گے، تھوڑا تھوڑا اتاریں گے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. ٹھیک ہے، ایک ساتھ ہم نہیں اتاریں گے، جیسا جیسا سچویشن آئے گا، جیسا جیسا نبی سے سوال ہوگا، اے نبی کیسا کرنا، کیا کرنا، کرتا کیسے ہوتا ہے، اسلام کیا کہتے، تو پھر نبی جب سوال ہوگا، سچویشن ہوگا، پھر اللہ اس کو جواب دیتے رہیں گے. تو اللہ نے مکہ والے سے کہا میں نے یہ قرآن کو ایک ساتھ نہیں نازل کیا، تھوڑے تھوڑے سے نازل کیا، اور پھر نبی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ کو میں نے اس لیے تھوڑا تھوڑا بھیجا تاکہ ہم آپ کو اسٹرانگ بنا دیں اور آپ قرآن کو رتل القرآن ترتیلا، اور آپ اس کو آرام سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے، میمورائز کرے اور آگے پہنچائے. اسی لیے ہم نے قرآن کو ایک ساتھ نہیں بھیجا بٹ تھوڑے تھوڑے حصے میں بھیجا. اب سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا؟ کیا انہوں نے یہ پریزرو قرآن کرا تھا؟
نہیں، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نبی بھیجا جو امی ہے، تو پھر اس کو کس طرح پریزرو کیا، کس طرح لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اے نبی آپ اپنے زبان کو جلدی نہ کریں اس کو میمورائز کرنے کے لیے. ہاں، یہ سورہ، میں نے اس کو سورہ نمبر لکھنے بھول گیا، سوری. تو اللہ تعالیٰ کہتے یہ میرا کام ہے، میرا ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو اس کو میمورائز کرا دوں اور پڑھا دوں. اور ہم نے جبریل علیہ السلام کو آپ کا پاس بھیجا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو فالو کرنا ہے کلوزلی. معلم آپ کا ٹیچر بنا کے بھیجا ہے اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. پھر ہم آپ کو سب کچھ کلیئر کر دیں گے. تو یہ آپ دیکھیے، جب یہ نبی نے تو پریزرو نہیں کیا تھا، تو پھر قرآن کو پریزرو کیسا کرا تھا؟ ہاں، کیونکہ نبی کو ڈر ہوتے تھے نا. جب قرآن کے آیت آتے تھے تو نبی کیا کرتے تھے؟ جب جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے آتے تھے تو جلدی جلدی پڑھتے تھے. تو جب جلدی جلدی پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، آپ نے جلدی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا حفاظت کرنا، یہ آپ کو پورا حفظ کرا دینا، یہ سب چیز ہمارا کام ہے. ہمارے نبی ہمارے جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا دیں گے. آپ کو خالی ان کو جب پڑھتے تو آپ کو کلوزلی ان کو فالو کرنا ہے اور آپ نے سننا ہے اور آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے. تو پھر نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ میں 114 میں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگنی ہے. اور وہ کون سے دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربی زدنی علما. آپ نے جلدی نہیں کرنا ہے، بہت جلدی سے اپنا ٹنگ کو نہیں کرنا اور مجھے یہ پریزرو کرنا ہے، مجھے لوگوں کو بتانا. اس کے لیے کوئی جلدی نہ کرے، آرام سے کرے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. یہ اللہ رب زدنی علما. ہم تو پڑھتے نا یہ نالج دو، اللہ ہمارا نالج بڑھا. نہیں، مگر اس کو کیا ہے؟ جو آپ قرآن بھیج رہے، اس کو پریزرو کر سکوں، اس کو سمجھ سکوں، اس کے اوپر چل سکوں، اس کو لوگوں کو بتا سکوں. جو مجھے ٹاسک دیا میں اس کو سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں. یہ ہے ایکچولی یہ دعا کا معنی. تو اللہ تعالیٰ کہتے آپ کا کام ہے دعا مانگنا. کیا نبی ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے یہ بھول نہ جائے، یا میں اس کو کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہاں، نبی ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے انہوں نے کہا آپ وری مت کریے، یہ قرآن کہیں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ صحف الاولیٰ پہلے کی کتاب میں دیکھیں گے نا، تو پھر آپ کو پورا ریکارڈ مل جائے گا. اور وہ پہلے کی کتاب میں کیا لکھا تھا؟ وہی شریعت، وہی ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کھانا پینا، ہر چیز جو میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بتایا، وہی شریعت ہے. تو اگر آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے کوئی وری نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ دلیل دیا ہے کہ یہ پہلے کے اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کو ارینج کیا تھا؟ تو نہیں. اللہ کہتے نہیں. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تلک یہ کس نے کہا اس طرح رکھو؟ اللہ کیا کہتے؟ اللہ کہتے یہ ہم نے کہا. ہم نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تلک ارینجمنٹ جو کیا اس کو ہم نے کیا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے سے پہلے جو لاسٹ ان کا رمضان تھا، تب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان سے 2 بار دور قرآن کرایا. اس سے پہلے جتنے قرآن آتے تھے رمضان میں ان لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کا دور قرآن کرتے تھے اور نبی پڑھتے تھے اور پھر پیچھے جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے. وہی پیٹرن آپ دیکھ لیجئے، یہ سب معجزہ ہے. ہم لوگ تو کہتے صرف قرآن معجزہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا، جتنا بھی ہم جو نماز پڑھتے، یہ روزہ رکھتے، یہ حج کرتے، یہ قرآن کا دور قرآن کرتے، یہ سب تو معجزہ ہے.
کیونکہ جیسے نبی نے ہمیں کر کے بتایا، جیسا نبی نے نماز پڑھ کے بتایا، جیسا نبی نے حج کا مناسک سکھایا، جیسا نبی نے روزہ رکھنے کا بتایا، جیسا حج کا زکوٰۃ دینے کو بتایا، آج بھی ہم روبرو وہی کام کرتے، اس میں کوئی چینجز نہیں آیا اور نہ تا قیامت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بقرہ سے لے کر ناس تک میں نے اس کا فارم میں رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے نا تو انہوں یہی پیٹرن پہ پڑھ کے سناتے تھے۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کا نازل ہونا ختم ہو گیا تو کہتے ہیں وہ ٹائم لاسٹ جب قرآن تھا پڑھنے کا ٹائم تھا وہ انہوں نے 2 بار کیا۔ اور یہ سیم پیٹرن میں نے کہا تھا، آج آپ دیکھیں گے مسجد میں جب دور قرآن میں تراویح میں جاتے آپ کیا دیکھتے، ایک امام ہوتا ہے اور 1-2 بندہ پیچھے رہتا ہے اور امام پڑھتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوتا ہے تو پیچھے سے ان کو وہ غلطی کو روک دیتے اور اس کو کریکشن کرتے۔ یہ سیم پیٹرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا، مگر یہ لاسٹ میں 2 بار ہوا۔ تو ہمارا کوشچن تھا کیا یہ قرآن نبی نے ارینج کیا؟ نہیں، اللہ نے جیسا کہا تھا نبی نے اس کو اسی طرح ارینجمنٹ کر کے بتایا۔ اب سوال آتا ہے کہ حفظ کس نے کرا قرآن؟ تو کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی سے بتایا، جب بھی تھوڑے تھوڑے قرآن آتے تھے تو تھوڑے تھوڑے حفظ ہوتے تھے۔ جیسا آج آپ دیکھ لیجئے نا، آپ کیسے چھوٹے چھوٹے قرآن کی آیت کو حفظ کرتے، کیسے ایک ایک کر کے سورہ فاتحہ، پھر تھوڑا سا بقرہ کا ایک رکوع، اس طرح کرتے کرتے آپ کرتے۔ یہ سیم پیٹرن پھر ہم کیسے اپنے بچے کو حفظ کراتے ہیں۔ یہ جو سنت ہے نا، یہ پہلے ہی سے چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے، میں نے کہا تھا جیسے جیسے صحابہ کو بتاتے تھے ان کا بھی تو دل ہوتا تھا نا کہ ہم اس کو حفظ کریں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو سب صحابہ حفظ کرتے تھے کیونکہ سب کو عربک لینگویج آتا تھا۔ مگر جو یہاں پہ بہت نام جو ہے نا، آپ کو تو بہت نام ملے گا، مگر میں 3-4 نام بتاؤں گا جس نے پورا اس کو قرآن کو حفظ کر دیا۔ ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو ذئیہ، بخاری کا حدیث ہے یہ سب نے قرآن کو میمورائز کر دیا تھا۔ باقی لوگ بھی پورا کرتے تھے، میں نے کہا تھا باقی لوگ بھی جو پڑھنے لکھنے والے تھے وہ پڑھتے تھے، لکھتے تھے، اور باقی جس نے حفظ کیا ہے وہ ایک دوسرے سے سنتے تھے، ایک دوسرے سے پڑھتے تھے۔ یہی تو کام تھا، جب سے قرآن نازل ہوا ان کا یہی کام تھا۔ تو مگر یہ 4 کا آیا ہے، باقی تو آپ جانتے ہو، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، سب کو آتا تھا، سب نے قرآن حفظ کیا تھا، مگر کوئی کسی کو پورا ہے، کسی کو تھوڑے ہے، مگر سب اپنے اپنے طرف سے قرآن کو حفظ پہلے سے کرتے تھے، اور جیسے جیسے لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ لکھتے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا، اس کا مین کاپی کہاں ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے اس کا جب پورا ریڈی ہو گیا تو نبی کے ٹائم میں اس کو ایک مین کاپی کا شکل میں بنا کے ایک مسجد نبوی میں ایک پلر تھا، اور وہ پلر کو کہتے تھے استوانہ المصحف، اردو میں اس کو بولتے پلر، جو کہ مصحف رکھنے کا پلر ہے۔ تو جب پورا قرآن تیار ہو چکا تو وہ قرآن کو ان لوگ نے ایک مسجد نبوی میں ایک پلر پہ رکھا ہوا تھا، اور جو بھی آتے تھے اس سے کاپی کرنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر اس کو ریسائٹ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی ہم کلاس لیتے تو کیا کرتے، تھوڑے تھوڑے قرآن کلاس ہوتے جاتے اور ہم اس کو لکھتے جاتے، اپنے آپ کو پرزرو کرتے رہتے۔ بالکل اسی طرح وہ بھی یہ کتاب پڑھتے تھے، یا تو کوئی حافظ قرآن ہے تو ان سے پڑھتے تھے اور پھر لکھتے تھے۔ اس طرح سے یہ ایک کتاب کے شکل میں وہاں پہ رکھا۔ اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں اس کو پھر آگے کیسا اس کو کاپی کیا، پھر اس کے بعد عرب مکہ میں کس طرح سے اس کا وہ ہوا، اور اس کے بعد پورے عرب کے لوگ نے اس طرح قرآن کو کس طرح کاپی بنا کے دنیا میں آج تک کاپی بھیج رہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اب سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ہمیں کیا دے کے گیا؟ تو اگر آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حجۃ الوداع کے ٹائم پہ کہ میں تو جا رہا ہوں مگر میں تمہیں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے یہ 2 چیز پکڑ کے رکھا ہے تو تم کبھی نہیں بھٹکیں گے. اور انہوں نے کہا تھا ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے. قرآن تو آپ کو پتہ ہی ہے، مگر سنت کا مطلب کیا ہے؟ کیا سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، یا تو کیا کپڑے پہنتے تھے، یا تو ان کا فیوریٹ چیز کیا تھا، یہ سنت ہے؟ نہیں، اس کو کہتے اسوہ الحسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے نا. مگر سنت کیا ہے؟ جو بھی شریعت حکم ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا، یہ سب چیز اس کو کہتے سنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جا رہا ہوں مگر آپ نے اگر یہ قرآن اور یہ سنت جو طریقہ ہے ہر نبی کا، آپ نے اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے. اور پھر لاسٹ میں نے ایک کویشچن رکھا ہوں، پھر لوح محفوظ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں لوح محفوظ کا بہت ذکر آتا ہے. تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ قرآن کو پرزرو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر وہاں سے جبرائیل امین جیسا ہمیں پتہ چلا ان کو یہ قرآن دیتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ان کو دے دیتے ہیں. ایکچولی یہ اگر آپ لوح محفوظ کا آیت پڑھیں گے نا تو ایکچولی یہ جواب دے رہے ہیں قریش کو، کیونکہ قریش کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ آپ کو قرآن کون دیتا ہے؟ کیا جنات آپ کو قرآن دیتے ہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے کہ آپ ان سے جواب دے دیں کہ یہ کوئی جنات کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک جگہ ایسا محفوظ ہے کہ اس پہ کوئی بھی جنات ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے بہت سارے سورہ میں پڑھا ہوگا، جنات لوگ آسمان پہ جاتے ہیں اور وہ سننا چاہتا ہے کہ یہ کیا جنت میں کیا باتیں ہوتے ہیں. تو جب ایکچولی یہ بات کب ہو رہے تھے، جب اللہ نے قرآن کو اتارنے کا لیے جبریل علیہ السلام کو خطاب کیا، تو یہ اتنا بھاری چیز تھا اور یہ اتنا بڑا چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے لوگ کیا، جنات کیا کرتے تھے، آسمان میں اچک کے فرشتے کے بات سنتے تھے. تو جب اللہ نے دیکھا کہ میں اتنا بڑا چیز بھیج رہا ہوں اور میں کوئی ڈسٹربنس بیچ میں نہیں چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا کہ جنت کو یہ جو آسمان کو پورا وہ کر دو، یہ جنات لوگ کوئی بھی نہ سن سکے کوئی بات. اسی لیے جنات کہتے ہیں نا کیا ہو گیا آج کل، کچھ چیز ہو رہا ہے وہاں پہ کہ ہم کچھ سن نہیں سکتے. پہلے تو ہم آسمان میں جا کے اچک لیتے تھے، کچھ نہ کچھ سن کے آتے تھے باتیں، مگر اب پورا پہرے لگا دیا ہے اور ہمیں کچھ سنائی نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب قرآن کو نازل کرنا تھا تو جنات کو کوئی چیز لیک نہیں ہونے دیا. کیونکہ آپ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ آ رہا ہے، تو نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی لیک ہو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورا پہرا لگا دیا تھا. تو جب مکہ والے نبی سے سوال کرتے تھے کہ آپ کو کیا یہ جنات دیتا ہے، کیونکہ جنات کو تو کام ہی ہے وہ سب کیا کہتے وہاں کے بات سن کے لے کے آنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان کو کہہ دیجئے اے نبی یہ کوئی جنات کا وہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ رکھا ہوا ہے. اور اس کو کیا کہتے جیسے جیسے میں نے کہا تھا سچویشن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تھوڑے تھوڑے قرآن کو نازل کرتے ہیں. اور آج اتنے سال کے بعد بھی قرآن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا حفاظت کا وہ کیا ہے وعدہ، اللہ اس کو اسی طرح حفاظت کیا ہے، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ قرآن کو اسی طرح حفاظت کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا، ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم.